क्यों नहीं जा सकती? महानूर, तुम जानती हो वहां सब लोग होंगे और ये वक्त मुनासिब नहीं है। मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई भी बात करने का वहां मौका मिले। ये अस्सलाम वालेकुम। ये भी आया है। आज मेरी बहन की मंगनी है और मेरे शौहर की मौजूदगी मेरे लिए सबसे तकलीफ दे है। महानूर की माँ महानूर को समझाती है और कहती है तू शावीर से बात कर और शावीर को समझा। तो महानूर कहती है माँ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने उससे इतना बड़ा झूठ बोला है, वो मुझे कैसे माफ़ करेगा। महानूर की माँ कहती है कि तुम्हें अब उससे बात करनी ही पड़ेगी क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। महानूर कहती है तुम्हारे कहने पे आगे मैंने एक बात मानी है जिससे मैं शावीर के सामने इतनी शर्मिंदा हो गई हूँ। महानूर की माँ कहती है कि अब जो होना था वो तो हो गुज़रा, अब तुम उससे बात कर, उसका गुस्सा ठंडा कर और उससे समझा कि मैंने जो कुछ और मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ रहो और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ इसलिए इतना बड़ा झूठ बोला है, तुम मेरी बात को समझो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। महानूर की माँ उसे समझाती है और महानूर कहती है अच्छा मैं कुछ सोचती हूँ, मुझे सोचने का थोड़ा सा मौका चाहिए। तो उसकी माँ कहती है ठीक है तू जितना चाहे टाइम ले ले, लेकिन तू ज़रूर शादी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी और तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने तुमसे इतना बड़ा झूठ बोला। तो शावीर कहता है कि तुमने ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं फिर भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। महानूर कहती है कि नहीं, मुझे तुम पे यही था कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोल दिया। तो शावीर कहता है तुम और कितने झूठ बोलोगी मुझसे, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। महानूर कहती है अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, मैं अपने आप के साथ कुछ ना कुछ कर लूँगी, फिर जिसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। शावीर ये सोचता है कि ये तो बस मुझे ऐसे ही तड़ियाँ दे रही है। ये कहकर महानूर गुस्से में चली जाती है और अपने आप को कुछ करने लगती है। शावीर उसको समझाता है कि आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही मैं तुमसे के दिमाग में ये चल रहा था कि ये मान नहीं रहा तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। शावीर उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैंने तुमसे तुम्हारे पीछे अपने माँ बाप को छोड़ा, सब कुछ किया और तुमने मेरे साथ क्या किया, इतना बड़ा झूठ। ये कहकर महानूर जाने लगती है कि मैं अपने आप को अब मार दूँगी और शावीर सोचता है ये ना हो कि ये पागल लड़की कुछ कर बैठे और सबको भुगतना पड़े। शावीर उसके पीछे चल पड़ता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि कहीं ये पागलों की तरह कोई काम ना कर बैठे और मुझे इसकी सज़ा मिले। तो महानूर किचन में जाती है और छुरी पकड़ लेती है और छुरी पकड़ के कहती है शावीर मैं अपने आप को मार दूँगी। तो शावीर आ जाता है, शावीर आके देखता है और उससे मना करता है कि तुम छुरी नीचे रख दो, ये तुम्हें लग जाएगी। तो महानूर कहती है नहीं, मुझे नहीं पता, मैं अपने आप को मार दूँगी। इतनी अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो ये तो सरासर पुलिस केस है। तो महानूर को हम कैसे इस चीज़ से रोकें। आसिफ ये कहता है और परेशान हो जाता है और अंबर कहती है कि ये तो बहुत ही चालाक हैं, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये कितने कितने झूठ बोल चुकी हैं और हमारा बच्चा कितना मासूम है, इनकी बातों में आ गया और अपने आप को इनके पीछे लगाया हुआ है। इनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि हमारा बच्चा उनसे कितना प्यार करता है, हमारे ख़िलाफ़ जाके उनसे शादी की और फिर भी उसने इतना बड़ा झूठ बोला। आसिफ कहता है ये लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम शावीर को कॉल करो, शावीर से पूछो वो कब तक आएगा, क्योंकि ये पुलिस केस होने की वजह से मुझे बहुत डर लग रहा है। अंबर कॉल करती है शावीर को, लेकिन शावीर कॉल राहिम और उसकी माँ आपस में बात कर रहे होते हैं। तो उसकी माँ पूछती है तुमने कोई मुझसे बात करनी है। तो राहिम कहता है हाँ मैंने आपसे एक बात करनी है। जैसे ही मंगनी हो जाती है आप फ़ौरन ही शादी की तारीख भी पक्की कर दें। उसकी माँ कहती है तुम्हें तो बहुत जल्दी है। तो राहिम कहता है हाँ मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी शादी हो जाए ताकि मुस्कान हमारे घर में आ जाए। तो
اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے، کہتی ہے کہ تم صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور صبر کرنے سے اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں۔ اسے سمجھانے لگتی ہے اور اسے پیار کرتی ہے۔ ادھر مہانور کی ماں پریشان ادھر ادھر پھر رہی ہوتی ہے کہ اسے عنبر نظر آتی ہے اور آ جاتی ہے اور کہتی ہے عنبر مجھے معاف کر دو، ہاں ہمیں معاف کر دو، میری بیٹی سے غلطی ہو گئی، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ وہ کسی کو تکلیف دے۔ تو عنبر کہتی ہے کہ غلطی ہو گئی، اتنا بڑا سب کچھ کرنے کے بعد بھی غلطی ہو گئی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اس نے یہ سب پیار کے لیے کیا ہے اور شاویر کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عنبر کہتی ہے ہاں اسی لیے شاویر نے، ہمارا بچہ کتنا معصوم ہے، شاویر نے مہانور سے شادی کی ہم سب کے خلاف جا کے، اور اس کو اتنا بھی خیال نہیں آیا، وہ اتنا جھوٹ بولتے، اتنا بڑا اس نے ہم سے جھوٹ بولا، یہ تربیت کی ہے اپنی بیٹی کی۔ تو مہانور کی ماں خاموشی سے دیکھتی رہی اور منہ بناتی رہی۔ تو مہانور کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں تو ایسی کسی کی تربیت نہیں ہوئی، وہ تو جھوٹ نہیں بولتی، تم نے اپنی بیٹی کو جھوٹ بولنا ہی سکھایا ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے، اور تم نے ایسے ہی اس کو سچ سکھایا ہے جس کی وجہ سے وہ میرا بیٹا یہ سب کر رہا ہے۔ اس کو کتنے دکھ ہوا ہے اس کے ایک جھوٹ سے۔ اتنے میں مہانور اور شاویر آ جاتے ہیں۔ آتے ہی اس کی ماں ناٹک کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مہانور تو ٹھیک تو ہے، تو نے کچھ کیا تو نہیں، تمہیں کچھ ہوا تو نہیں، اور یہ وہ کرنے لگ جاتے۔ مہانور بھی آ کے ناٹک کرنے لگ جاتی ہے اور کہ مجھے آپ سب معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے اس غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دیں، مجھے معاف کر دیں۔ تو شاویر تو منہ موڑ کے ہی کھڑا رہتا ہے اور بالکل اس کی باتوں پہ دھیان نہیں دیتا۔ مہانور تو اپنے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے اپنی کہانی بولنے لگ جاتی ہے، جیسے اس نے کوئی اسکرپٹ یاد کیا ہو اور بولنے لگ جاتی ہے اور معافی مانگنے لگ جاتی ہے کہ مجھے معاف کر دے۔ اس کی ماں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو بیچاری نے آتے ہی معافی مانگ رہی ہے۔ عنبر غصے میں اٹھ کے چلی جاتی ہے اور شاویر بھی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم آرام کرو کمرے میں جا کے۔ تو شاویر چلا جاتا ہے اور مہانور سے پوچھتی ہے تو ٹھیک ہے نا؟ اس کی ماں پوچھتی ہے اور وہ بھی آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ جب مہانور کمرے میں جاتی ہے تو شاویر بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں آپس میں اپنی غلط فہمی کو دور کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ تو مہانور کہتی ہے تم تو میری آخری امید ہو، تمہارے بغیر تو میں رہ نہیں سکتی۔ اور شاویر بھی کہتا ہے مجھے تم سے بہت محبت ہے، میں تم پہ بہت یقین کرتا ہوں، تم مجھ سے نہ جھوٹ بولتی اور یہ سب نہ ہوتا اور ہم دونوں خوش رہتے، مجھے تم پہ یقین ہے، میں تمہارے ساتھ پھر بھی دیتا، تم یہ جھوٹ بول کے تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو مہانور کہتی مجھے معاف کر دیں، میں اور کچھ نہیں چاہتی کہ کچھ ہو۔ تو اتنے میں مہانور کی ماں آ جاتی ہے اور شاویر کہتا ہے اچھا میں تمہارے لیے جوس لے کر آتا ہوں۔ تو وہ جوس لینے چلے جاتا ہے اور مہانور کی ماں مہانور سے پوچھتی ہے تو نے یہ کیا کیا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تو اپنے آپ کو مار ہی دے۔ تو مہانور کہتی ہے غلطی سے لگ گئی ہے، ہاتھ پائی میں لگ گئی ہے، ویسے تو نہیں تھی لگنی، پلان کے مطابق ہی میں چل رہی تھی، یہ اچانک پتہ نہیں کیسے لگ گئی مجھے۔ مہانور کی ماں کہتی ہے اچھا تو اب زیادہ تو نہیں لگی ہے؟ کہتی ہے نہیں بس ہلکی سی لگ گئی، اب کیا کر سکتے ہیں۔ تو کہتی ہے تو تھوڑی سی اور ایکٹنگ کر لیتی، شاویر مان جاتا۔ مہانور کہتی ہے اچھا پھر دیکھیں گے، پھر کریں گے۔ تو مہانور کہتی ہے مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، ایمان کی بچی نے ہمارا سارا پلان چوپڑ کر دیا، سب بتا دیا شاویر کو۔ تو اس بات پر یہ سن کر مہانور کی ماں کو بھی بہت غصہ آتا ہے اور کہتی ہے کہ میں اب اسے چھوڑوں گی نہیں، میں اس کے اس بات کا بدلہ ضرور لوں گی اس سے۔ مہانور کہتی ہے اس کو رستے سے ہٹانا ہی پڑے گا ورنہ یہ ہمارا پلان سارا خراب کر دے گی۔ مہانور کی ماں کہتی ہے ہاں مجھے لگتا ہے اس کو کچھ کرنا ہی پڑے گا، اور دونوں سوچ میں پڑ جاتی ہیں کہ اب اس کا کیا کریں۔ تو مہانور کی ماں کہتی ہے مہانور کچھ سوچنا تو۔ تو مہانور کہتی ہے اچھا میں سوچتی ہوں کچھ، ہمیں کچھ دن ہمیں
صبر کرنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے چل ٹھیک ہے میں چلتی ہوں۔ جب مانور کی ماں باہر آتی ہے اس کا ٹاکرا ہو جاتا ہے ایمان سے۔ ایمان سے کہتی ہے کہ تو نے ہمارا راز فاش کر کے اچھا نہیں کیا، اگر تو نے ہمیں مارکیٹ میں دیکھ لیا اور تو نے شبیر کو بتا دیا اس میں کیا بڑی بات ہوگی، تو نے ہمارے پلان کو سارا چوپڑ کر دیا، لیکن پھر بھی کیا ہو تجھے کیا فائدہ ہوا، ابھی بھی ایمان کچھ نہیں بگڑا، دیکھ لو مانور ابھی بھی شاویر کے پاس ہے اور تو میری بیٹی اور میرے داماد سے دور ہے۔ تو ایمان کہتی ہے مجھے تمہاری بیٹی اور اس کے ہسبینڈ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اب میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں اور میں اس بے عزتی کا ضرور بدلہ لوں گی۔ ایمان کہتی ہے ٹھیک ہے جو آپ نے کرنا ہے کر لو اور نیکسٹ ٹائم مجھے نہ میرے راستے پہ مت نہیں روکنا۔ مانور کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تو اب دیکھ میں کرتی کیا ہوں تیرے ساتھ۔ تو ایمان کہتی ہے ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو، یہ کہہ کے وہ چلی جاتی ہے اور مانور کی ماں کہتی ہے اب دیکھ میں کرتی کیا ہوں۔ ادھر مہک اور آریان باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور مہک کہتی ہے کہ مجھے کیا کل آپ اماں کے گھر چھوڑ آئیں گے؟ تو آریان کہتے ہیں یہاں سے سب جا ہی رہے ہیں تو ہم بھی یہاں سے ہی چلتے ہیں۔ تو مہک کہتی ہے میری امی اکیلی ہیں، انہوں نے منگنی کا سارا کام سنبھالنا ہے، ان کے ساتھ کوئی نہ تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ تو آریان کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں تمہیں کل چھوڑ آؤں گا۔ یہ سن کر مہک مسکرانے لگتی ہے اور آریان سے کہتی ہے کہ آپ کتنا مجھے سمجھتے ہیں، آپ مجھ سے کتنا محبت کرتے ہیں کہ میری ہر بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ آریان کہتے ہیں ہاں میں بہت اچھا ہوں مجھے پتہ ہے، لیکن تم بھی خیال کرو کہ کل دھیان سے جانا اور میں بھی پھر شام تک آ جاؤں گا۔ تو اتنے میں کہتا ہے کہ میں نے صبح آفس جانا ہے اور تم نے بھی جانا ہے، چلو ہم سوتے ہیں۔ تو آریان کہتے ہیں میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں۔ تو اتنے میں مہک کہتی ہے مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ آریان رکتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بات کرنی ہے، ایسی کیا بات ہے جو تم نے مجھ سے کرنی ہے؟ دونوں مسکرا رہے ہوتے ہیں اور آپس کی باتوں سے فری ہو کے مہک اس کو ایک بات بتانا چاہتی ہے، اسے روک کر آریان کو روک کر اس سے بتاتی ہے کہ مانور نے آج بہت ہنگامہ کیا اور اس کو چھری لگ گئی، اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ یہ سن کے آریان بہت پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے تم نے یہ بات پہلے ہو جائیں گی، تو مانور نے تو جھوٹ بولا تھا کہ میں پریگننٹ ہوں، وہ کوئی پریگننٹ نہیں ہے۔ یہ سب باتیں سن کے آریان کہتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، میں آریان سے بات کروں گا۔ جب آریان نے کہا کہ میں شاویر سے بات کروں گا تو مہک کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، سب نے بہت سمجھایا لیکن وہ آپ کی بات سنے گا نہیں اور اس نے ہماری بھی نہیں سنی۔ یہ کہہ کر آریان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ فبیہ کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے اور امید چھوڑ دیتی ہے، کہتی ہے اب لگتا ہے کہ میں کبھی نہیں ٹھیک ہوں گی۔ عمران صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ایسی باتیں نہیں کرتے، تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، امید اچھی رکھنی چاہیے۔ فبیہ کی ماں اور عمران صاحب دونوں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے ہوتے ہیں اور عمران صاحب فبیہ کی ماں کو اتنا سمجھاتے ہیں لیکن فبیہ کی ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے مجھے سب دن ایک جیسے ہی لگتے ہیں، جیسے سارے دن ایک جیسے ہی ہیں۔ تو عمران صاحب کہتے ہیں نہیں اللہ پر امید رکھو اور اللہ پر یقین رکھو، یہ انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بہت جلدی ریکور کر لو گی اور ٹھیک ہو جاؤ گی۔ فبیہ کی ماں کہتی ہے اب مجھے نہیں لگتا میں پہلے جیسی ہو سکوں گی۔ تو عمران صاحب کہتے ہیں تم ہی تو میری ہمت ہو، تم ہی میری چاہت ہو، میں کیسے رہوں گا ایسے اگر باتیں کرو گی تو۔ فبیہ کی ماں کہتی ہے میں بہت کوشش کر رہی ہوں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ میں ٹھیک رہوں گی کیونکہ یہ مرض مجھے اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ عمران صاحب اسے بہت سمجھاتے ہیں فبیہ کی ماں کو، لیکن فبیہ کی ماں ایک امید کو بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہے۔ دونوں بہت سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دلاسے دیتے رہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور سب ٹھیک ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہاں پہ شاویر آتا ہے ایمان سے کہتا ہے کہ مجھے
زاویار سے ملنے دو۔ تو ایمان کہتی ہے نہیں میں نہیں ملنے دے سکتی کیونکہ وہ ابھی سویا ہے، میں اس کی نیند ڈسٹرب نہیں کرنے دیتی سکتی۔ تو شاویر کہتا ہے مجھے اس سے ملنا ہے، میں نے اس سے بات کرنی ہے، وہ میرا بھی تو بیٹا ہے۔ ایمان کہتی ہے تم باپ ہونے کا حق کھو چکی ہو، تم اب اس کے کچھ نہیں لگتے، میرا بیٹا ہے، وہ صرف اور صرف میرا بیٹا ہے، اب وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا، تم نے یہ حق پہلے ہی کھو دیا ہے، اب تم حق جتانے کے قابل نہیں ہو۔ تو شاویر کہتا ہے کہ ایسا میں نے کیا کر دیا ہے جو تم ایسے کر رہی ہو، ایسے بات کرتی ہو۔ ایمان کہتی ہے بس تم نے سب کچھ کھو دیا، اب میں اپنے بیٹے کو خود پالوں گی اور خود سنبھالوں گی۔ اتنے میں شاویر جانے لگتا ہے تو ایمان روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بات سن کے جاؤ، تم اپنی ساس کو اپنی زبان سے سمجھا لو، انہوں نے میری آج بہت بےزتی کی ہے اور میری بہت انسلٹ کی ہے، مجھے کہتی ہیں کہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ کیونکہ میں نے تمہیں وہ بات بتا دی تھی جس کی وجہ سے وہ اب مجھے وارننگ دے رہی ہیں، اور تم اپنی ساس کو اپنی زبان میں سمجھا لیں کہ مجھ سے تمیز سے بات کیا کرے اور میرے معاملات میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان شاویر کو کہتی ہے کہ تم اپنی زبان میں ان کو سمجھا دو۔ شاویر کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ آئندہ تم سے بات نہیں کریں گے، میں ان سے جا کے بات کرتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں۔ ایمان کہتی ہے ٹھیک ہے، میں ان کی عزت کرتی ہوں، تو ان سے کہو کہ اس میں بیچ زاویار کو دیکھتا ہے اور ایمان نیچے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ شاویر چلا جائے گا، لیکن جب وہ شاویر کی طرف دیکھتی ہے تو شاویر زاویار کو دیکھ کر بیچارگی سے چلا جاتا ہے اور ایمان شاویر کو دیکھتی ہے۔ یہاں پر رفعت صاحب اور راہیم کے ابو بیٹھے ہوتے ہیں اور دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ راہیم اتنا بڑا ہو گیا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے کہ اب اس کی شادی ہونے والی ہے۔ راہیم تو اتنا چھوٹا تھا، ایک دم سے بڑا ہو گیا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ اس بات میں راہیم کا باپ کہتا ہے کہ ہمیں ایک الگ کچن بنا لینا چاہیے، تو رفعت کہتی ہے وہ کس لیے، اتنا بڑا کچن نیچے ہے تو صحیح۔ تو راہیم کا باپ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ مسکان کو کوئی تکلیف ہو اور نہ ہی ہم ان پہ بوجھ بنے۔ تو راہیم کی ماں کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو سنبھال لوں گی اور میں اتنی بھی بوڑھی نہیں ہوئی کہ میں آپ کو سنبھال نہ سکوں۔ اتنے میں وہ کہتی ہیں مسکان راہیم کی سارے کام کر لیا کریں گے، نہ ہم ان پہ بوجھ بنیں گے نہ وہ ہمارے پہ، اپنا کام وہ خود کر لیں گے، ہم اپنا کر لیں گے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، اور نہ ہی ہم بوجھ بننے دیں گے۔ گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا، بہو آنے سے گھر کا پہل چہل اور بڑھ جائے گی اور اچھا رہے گا۔ تو راہیم کا باپ کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف ہو۔ تو راہیم کی ماں کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی، جیسے وہ چاہے گی ویسے ہی کروں گی۔ ادھر ماہنور کی ماں سالن لے کر کھانا کھانے کے لیے آتی ہے، تو ماہنور کی ماں کہتی ہے خیریت شاویر تم ادھر؟ تو شاویر کہتے ہیں جی مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، آپ میرے اور ایمان کے بیچ میں مت آئیں، آپ ایمان کو اس طرح بات مت کیا کریں۔ اس کی ماں کہتی ہے لگتا ہے ایمان نے میری شکایت تمہارے کان بھرے ہیں۔ تو کہتا ہے اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، جو سچ ہے اس نے وہی بتایا ہے۔ تو جس طرح ماہنور میری بیگم ہے اور میں اس کے حق میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیتا، اسی طرح ایمان بھی میری بیوی ہے، اس کے معاملے میں بھی ہمارے بیچ میں کوئی نہ آئے۔ میں آپ کو بس یہی بتانے آیا ہوں کہ آپ ان معاملات سے دور رہیں اور اپنے کام رکھیں، ایمان کو کسی قسم کی تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ماہنور کی ماں آڑے ٹیڑے شکلیں بنا رہی ہوتی ہے، شاویر غصے میں ماہنور کی ماں کو سمجھا رہا ہوتا ہے، اور ماہنور کی ماں چپ کر کے سن رہی ہوتی ہے کہ شاویر کو کیا ہو گیا ہے، اور کہتی ہے ٹھیک ہے جو تم مرضی کرو۔ شاویر یہ کہہ کر چلا جاتا ہے اور پہلے تو ماہنور کی ماں پریشان ہوتی ہے، پھر کہتی ہے چھوڑو میں تو کھانا کھاؤں، مجھے تو بہت سخت بھوک لگی ہے۔ بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ شاویر کب آئے گا کمرے میں۔ اتنے میں شاویر اندر آتا ہے اور
ماہنور کو دیکھتا ہے۔ ماہنور بھی شاویر کو دیکھتے ہیں۔ ماہنور اپنی شکل لٹکا کے شاویر کو دیکھتی ہے کہ شاید شاویر مجھے معاف کر دے، اور شاویر بھی آتا ہے اور خوش ہو جاتی ہے اور مسکرانے لگتی ہے۔ شاویر بھی مسکرانے لگتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے۔ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کو سمجھانے لگتا ہے کہ میاں بیوی میں اگر جھوٹ آ جائے تو فاصلے بڑھنے لگتے ہیں، تو تم اس بات کا خیال رکھنا کہ تم اگلی دفعہ مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ ماہنور کہتی ہے میں تم سے اب جھوٹ نہیں بولوں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اب تم پریشان نہیں ہونا۔ شاویر کہتا ہے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ ماہنور کہتی ہے ہاں مجھے پتہ ہے کہ میں نے تم سے غلط کیا، لیکن مجھے معاف کر دو۔ دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور اپنے پرانے وقت کو یاد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ پھر ماہنور کہتی ہے کہ تم نے مجھے معاف کر دیا، تو شاویر کہتا ہے ہاں میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ سوچ کر ماہنور بھی خوش ہو جاتی ہے، اور تاکہ شاویر کو لگے کہ میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن ابھی بھی یہ اپنے پلان کے مطابق سب چلا رہی تھی۔ شاویر کو یہ سب معلوم نہیں تھا کہ یہ کتنا جھوٹ بول رہی ہے، اس چہرے کے پیچھے بھی ایک چہرہ ہے۔ شاویر پھر بھی اس کو اپنے سینے سے لگا کے کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ادھر راہیم اور اس کی ماں اور اس کا باپ بیٹھا ہوتا ہے اور شادی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی تک شادی کی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی تھی، لیکن راہیم کی ماں بہت خوش تھی کہ مجھے مسکان بہت اچھی لگتی ہیں، اور تمہیں پتہ ہے بہوؤں کے گھر آنے سے گھر کا کونا کونا اچھا لگتا ہے، سجتا ہے، پیارا لگتا ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے راہیم کا کہ ہاں یہ بات تو تم نے صحیح کہی ہے کہ اب تم نے شادی کرنی ہے، ایک ذمہ داری اور بڑھ جائے گی، اور تمہیں وہ ذمہ داری بخوبی نبھانی ہے، اور تم بہت اچھے سے اپنی ذمہ داریوں میں فوکس کرنا۔ تو راہیم کہتا ہے میری پرورش آپ لوگوں نے کی ہے، مجھے صبر اور میرے رویے کا آپ سب کا برابر کا ہاتھ ہے، اور انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح اپنی بیگم کو خوش رکھوں گا اور اس کے سارے حقوق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور ساتھ ساتھ مسکراتا رہا، اور مسکان کے آنے کی خوشی میں یہ تینوں بہت خوش تھے۔ مسکان کے لیے بہت ساری دعائیں کرنے لگے، اور بہت ساری دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک تم دونوں کا نصیب اچھا کریں، اور راہیم کو سمجھا رہے تھے کہ تم اپنی بیگم کا خوب خیال رکھنا اور اسے کسی قسم کی تکلیف۔ یہ باتیں بہت غور سے سن رہا تھا کہ میرے پیرنٹس میرے لیے کتنے فکر مند ہیں، اور اتنے میں کہتے ہیں کہ آج آپ دونوں بہت شاعر بنے ہوئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ آپ دونوں بہت خوش ہیں۔ تو راہیم کا باپ کہتے ہیں خوش تو ہونا ہے، اور اس دن کا تو ہم برسوں سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر اس کی ماں بھی مسکرانے لگتی ہے۔ راہیم بہت خوش ہوتا ہے کہ خوش ہیں تو اسی بات پہ ہو، میں آپ کو حق کرنا چاہتا ہوں۔ اٹھ کے راہیم اپنے باپ کو حق کرتا ہے اور گلے لگا کے کہتا ہے بہت شکریہ کہ آپ نے میرے لیے اتنی اچھی ساتھی چنی۔ ادھر آصف اور عنبر بیٹھے ہوتے ہیں، اور عنبر کہتی ہے میں بہت خوش ہوں، مسکان کی منگنی ہو گئی ہے، اس دن کے لیے ہم کتنا انتظار کر رہے تھے۔ آصف بھی بہت خوش تھا اور عنبر دعائیں دے رہے تھے۔ آصف کہتا ہے کہ اگر میرے حالات بہتر ہوتے تو میں چاہتا تھا کہ میں مسکان کی شادی بہت دھوم دھام کے کرتا۔ عنبر کہتی کہ یہ بات تو ہے۔ عنبر پہلے تو آصف کو دیکھتی رہتی اور پھر کہتی ہے میں یہ سن کے ہی بہت خوش ہوں کہ آپ نے اس طرح سوچا۔ تو آصف صاحب کہتے ہیں نہیں میں نے سوچا نہیں، میں یہ کرنا چاہتا تھا لیکن ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے۔ تو عنبر کہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے ہم اتنا ضرور کریں گے۔ آصف صاحب کہتے ہیں ہاں ہم اپنی اوقات سے بڑھ کے ہی کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ مجھے مسکان اپنی بیٹی ہی لگتی ہے۔ عنبر کہتی ہے اگر میری بیٹی ہوتی تو میں بھی اس کی بہت دھوم دھام سے شادی کرواتی۔
اور مسکان میری بیٹی جیسی ہی ہے۔ تو آصف کہتے ہیں ہاں وہ ہماری بیٹی ہی ہے، ایمان کے بعد وہ ہماری بیٹی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مسکان اپنے گھر میں خوش رہے۔ عنبر کہتی ہے ہاں میری بھی یہی دعا ہے کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے، اس کی زندگی ایمان جیسی نہ ہو، اس کا میاں اس سے بہت پیار کرے، اسے خوش رکھے اور اسے ہر دنیا کی خوشی لا کے دے اور اس سے بہت محبت کرے، اسے دھوکہ نہ کرے۔ اور آصف صاحب کہتے ہیں میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ مسکان اپنے گھر میں خوش رہے۔ عنبر کہتی ہیں مجھے بہت دکھ ہے کہ ایمان نے اتنا سب کچھ سہ کر بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے، اور رفیق نے بھی میرے ساتھ بہت دیا ہے، رفیق ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس کی جتنی ہو سکے مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اور اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک نے بہت اچھا دن دکھایا، مسکان کی بہت اچھی جگہ رشتہ ہوا ہے، میں بہت خوش ہوں، اللہ پاک اس کو خوش رکھے۔ میری تو ہمیشہ ڈھیروں ڈھیر یہی دعائیں ہیں۔ عنبر بہت ساری دعائیں مسکان کو دیتی ہے اور آریان یہاں پہ شاویر سے بات کرنے آتا ہے۔ شاویر کو کہتا ہے کہ اتنے دھوکے دیے مانور نے پھر بھی تم اس لڑکی کا ساتھ دے رہے ہو۔ شاویر کہتا ہے کہ اب اس کے میں کیا کر سکتا ہوں، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں وہ کیسی ہے۔ شاویر کہتا ہے کہ بھائی آریان کہتا ہے کہ تم اتنے زیادہ دھوکے کھا کے پھر بھی ان کی معصومیت اور ان کی باتوں میں آ جاتے ہو اور ان کی باتیں سننے لگتے ہو اور ان کی باتوں میں آ کر تم سب کو بھول جاتے ہو۔